अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। रात गए जब मैं लाइब्रेरी से फारिग हुआ तो आज फिर उस गली का मोड़ काटते हुए मेरी नज़र उस हसीन लड़की पर पड़ी। रात की तारीकी में दूर से आती हुई स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसका बुत बना वजूद मुझे अपनी तरफ मतवज्जो किए बगैर ना रह सका। मैंने उस खूबसूरत लड़की पर गुज़श्ता 3 दिनों की तरह एक नज़र डालकर अपनी राह ली। मैं गुज़श्ता 3 बरस से इस लाइब्रेरी में बतौर लाइब्रेरियन अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक थी। रात गए घर लौटकर थकन से चूर हालत में सिवाय खाना खाने और सो जाने के कोई तीसरा ख्याल मेरे जहन में जगह न बना पाता। लेकिन न जाने क्यों पिछले 3 दिनों से रात को लेटते वक्त मेरे जहन में वही तन्हा खड़ी हसीन लड़की का ख्याल कूद बढ़ता और मैं नींद की वादियों में गुम होने से पहले उसके ख्यालों में गुम रहता। इस हवाले से मेरे जहन में कई सवाल उभरते थे कि तन्हा उस अंधेरे और सन्नाटे में एक लड़की का यूं खड़ा होना क्या मायने रखता है, जबकि वो जगह कोई बस स्टॉप भी नहीं थी और किसी तन्हा लड़की के खड़े होने के लिए मुनासिब भी नहीं, क्योंकि ज़रा फासले पर पान का कैबिन था जो वीरान जगह पर वाहिद दुकान थी जहां अक्सर उस वक्त 4-5 आदमी मौजूद होते। लेकिन वो लड़की वहां खड़ी होती थी। किस वक्त आती है और जाती किस वक्त है, और आखिर इस तरह खड़े होने के क्या मायने हैं, ये सवालात जहन में गर्दिश करते रहते। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि जब भी मैं लाइब्रेरी के मेन गेट से बाहर निकलता वो मेरी जानिब ही देख रही होती। मैं उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर सकता था। मुझे महसूस होता कि जैसे मेरे बस स्टॉप तक पहुँचने उसकी नज़रें मेरा पीछा करती हैं। लेकिन मैंने आज तक कभी मुड़कर न देखा और ना ही एक नज़र से दूसरी नज़र डाली। मैं पहले दिन तो इसी मुगालते में था कि वो शायद किसी का इंतज़ार कर रही है और उसका साथी पान वाले कैबिन तक गया होगा और वहाँ मौजूद रश की वजह से वो कैबिन तक नहीं गई हुई। लेकिन दूसरे दिन फिर उसे उसी तरह वहाँ खड़े देखकर मैं थोड़ा ठनका, लेकिन दूसरी नज़र बहरहाल न डाली। हालांकि दिल में तो था कि इस हसीन लड़की को बगौर देखूं, बल्कि जिस तरह राह चलते नौजवान बूढ़े लड़कियों का नज़रों ही नज़रों में पोस्टमार्टम कर लेते हैं, मैं भी ऐसा ही करूं। लेकिन फितरी झिझक और ख़ानदानी शराफत जैसी जंजीरों ने इस इरादे को देर तक कायम न रहने दिया और मैं 3 दिन तक उस मकाम पर उस लड़की को खड़ा देखकर आगे बढ़ जाता। रात को सोने से पहले उसका ख्याल मुसलसल मुझे परेशान किए रखता। एक एक करके मैंने उस पर अब तक 4 बार नज़रें डाली थी और इन नज़रों के तुफैल मैंने जो जांचा था वो बस यही था कि वो यकीनन एक खूबसूरत लड़की होगी। सफ़ेद लिबास ज़ेब तन है, अंधेरे में उसका चमकता वजूद, काली काली बड़ी आंखें जो मेरी जानिब देख रही होती। इन आंखों में कुछ ऐसा सहर है जो आदमी के पांव जकड़ ले। मुझे अब झंझलाहट महसूस हो रही थी कि कम अज़ कम मैं चंद लम्हे रुककर उसके खड़े होने की वजह जान सकता। आखिर मेरा उससे सामना मुसलसल 3 रोज़ से हो रहा था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने खुद गर्जी का मुजाहरा करते हुए उसे बज़ाहिर नज़रअंदाज कर दिया। हो सकता है मेरे पूछने पर वो कुछ बताती और हो सकता है मुझे खिफत उठाना पड़ती। आखिर मैंने फ़ैसला किया कि कल ज़रूर इस मामले में पेशरफ्त करूँगा और फिर न जाने कब मुझे नींद ने आ दबोचा। हमारी लाइब्रेरी जिस इलाके में कायम थी वहाँ आबादी ज़्यादा ना थी, बल्कि कुछ कुछ वीरान सा इलाका था, लेकिन निस्बतन पुरसकून भी था। किताबों से शगफ़ रखने वाले लोगों के लिए बेहतरीन मुकाम में मुतालिया था। हमारी लाइब्रेरी का स्टाफ 3 अफराद पर मुश्तमिल था, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी ना थी। बल्दिया की तरफ से मेरा तकर्रर हुए बमुश्किल 1 साल ही गुजरा था। मेरे अलावा एक असिस्टेंट के फ़राइज़ अंजाम देने वाले बाबा जी भी थे, जिन्हें हम बाबा करामत कहा करते, जो हम सब में सीनियर थे। शौकत था जो मुझसे कुछ थोड़ा सा सीनियर होगा, मगर वो दोनों मेरे मातहत के तौर पर काम कर रहे थे। रोज़ाना तकरीबन 8-10 अफराद लाइब्रेरी आते जाते, जिनमें कुछ तो बाकायदगी से आने वाले हजरात थे। एक रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर साहब थे जो इल्म व अदब से दिलचस्पी की खातिर रोज़ाना ही तकरीबन 11 बजे आ जाते और शाम तक वापसी होती। उनके अलावा तलब इल्मों के 2-1 जोड़े भी आते। बाकायदगी से आने वाले अफराद से हमारा रब्ता ऐसे ही होता जैसे ये स्टाफ के मेंबर हों। अगली सुबह जब मैं लाइब्रेरी पहुंचा तो जहन में यही बात थी कि आज अगर वो लड़की वहाँ नजर आई तो ज़रूर रुककर पूछूंगा। जहन में इस ख्याल ने इतनी जड़ पकड़ी कि सारा दिन मुझसे कोई काम ठीक ना हो सका। मालूम नहीं मेरे जहन से उस लड़की का ख्याल इस तरह बुरी तरह क्यों चिपक गया था कि बार बार उसकी शबीह जहन में उभर रही थी।
رجسٹر کھولا تو پتہ لگا کہ سارے صفحے پر وہی تصویر تھی۔ جلدی جلدی سارے صفحے پلٹ ڈالے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی البم دیکھ رہا ہوں اور ہر صفحے پر اسی حسین لڑکی کی تصویر مسکراتی ہوئی بنی ہے۔ میرا ذہن چکرانے لگا۔ رجسٹر بند کر کے میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بابا کرامت سے پانی طلب کیا تو وہ شاید مجھے گھور رہے تھے۔ مجھے حیرانی سے دیکھتے ہوئے پانی لائے۔ شیشے کے گلاس میں شفاف پانی میری میز پر رکھ کر وہ مڑے تو میں نے چیخ کر بابا کو بلایا۔ دراصل اس پانی میں بھی مجھے وہی چہرہ نظر آ رہا تھا۔ بابا گھبرا گئے۔ جی صاحب، کیا ہوا؟ پانی خراب ہے کیا؟ لائیے دوسرا پانی لا دوں۔ وہ سمجھے کہ شاید پانی میں کچھ کچرا دیکھ کر میں چلا پڑا ہوں۔ وہ جلدی سے دوسرا گلاس لینے چلے گئے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی میرے حواسوں پر کیوں چھائی جا رہی تھی۔ میں کوئی 17-18 سال کا نوجوان نہ تھا کہ ایسا ہوتا، بلکہ میں تو ایک شادی شدہ 30-32 سال کا مرد تھا، اور میری شادی ہوئے بھی 3 سال گزر چکے تھے۔ مجھے تو کبھی اس قسم کے حالات کا موقع ہی نہ ملا کہ کسی لڑکی کی طرف اس نظر سے دیکھتا یا سوچتا۔ لیکن یہ سب کیا تھا؟ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ سارا دن میرا ذہن معوف رہا، کسی کام پر توجہ نہ دے سکا۔ بس دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے واپسی کا وقت ہو جائے۔ میری کیفیت بالکل ایسی ہو رہی تھی جیسے میں نے اس لڑکی کو وقت دے رکھا ہو اور وہ میرے ہی انتظار میں کھڑی ہے۔ معلوم نہیں میری یہ بے چینی کیسی تھی جو مجھے ہر چیز سے غافل کر رہی تھی۔ میں اپنے ارد گرد سے لاتعلق سا ہو گیا۔ جو ہی گھڑی نے 9 بجے کا الارم دیا، میں فوراً جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ابھی 1-2 افراد لائبریری میں موجود تھے اور میری ذمہ داری تھی کہ جب سب لوگ جا چکے تو اپنی نگرانی میں لائبریری بند کرواؤں۔ لیکن آج مجھے بہت جلدی تھی۔ میں نے کرامت بابا سے، جو میری آج کی حالت پر حیران اور پریشان دکھائی دے رہے تھے، کہہ دیا، بابا آپ سب دیکھ بھال کر جائیے گا، مجھے ذرا جلدی ہے۔ وہ بس سر ہلا کر رہ گئے اور میں جلدی سے باہر نکل آیا۔ ہو سکتا ہے پیچھے بابا مزید پریشان ہوئے ہوں اور میری جلد بازی پر پریشان بھی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے تو بس ایک انجانی سی کشش کھینچ رہی تھی اور میں دنیا سے بے خبر کھینچا چلا جا رہا تھا۔ رات کے دھندلکے چھا چکے تھے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا اسی جانب چڑھ رہا تھا جہاں وہ لڑکی کھڑی ہوتی تھی۔ مجھے کوئی احساس نہ تھا کہ میرے آگے پیچھے کون چل رہا ہے، بس اپنی دھن میں میرے قدم بڑھ رہے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد ایک دھواں سا ہے، ایک گہرا غبار چھایا ہے اور میں تنہا بڑھا چلا جا رہا ہوں۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز گونجنے لگی۔ جو ہی میں اس گلی میں داخل ہوا، مجھے لگا میں کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گیا ہوں۔ اس مسکراتے چہرے نے مجھے یوں خوش آمدید کہا جیسے میں ملکہ کے محل سرا میں داخل ہوا ہوں۔ میں بڑی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یوں لگا جیسے میرے ارد گرد گھنٹیاں سی بج اٹھی ہوں۔ مترنم سا لہجہ جس کے سحر میں کھو گیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہا سوائے اس کے کہ وہ حسین دوشیزہ میری منتظر تھی۔ لیکن میں تمہیں نہیں جانتا۔ میرا نام ساحرہ ہے۔ میرا جملہ پورا ہونے سے پہلے وہ سمجھ گئی، اور واقعی ساحرہ تھی جو مجھے اپنے سحر میں جکڑ لے۔ میں بہت عرصے سے تمہاری منتظر ہوں اور تم نے کبھی غور نہیں کیا۔ آج تمہارے آنے سے گویا میری عید ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ساری فضا گنگنا رہی ہو، جھوم رہی ہو۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم یہاں، دیکھو کوئی سوال مت کرنا ورنہ میں واپس چلی جاؤں گی اور تمہیں کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ اگر جواب چاہتے ہو تو سوال مت کرو، جواب مل ہی جائے گا۔ اگر میں جواب دے دوں گی تو آج ہم آخری بار ہی ملیں گے۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے یہ فیصلہ سنا دیا۔ مجھے تو اس کے چلے جانے کے نام سے ہی بے چینی ہونے لگی اور میں نے پھر کوئی سوال نہ کیا اور نہ ہی مجھے کوئی جواب ملا۔ کچھ دیر بعد مجھے اس نے جانے کا فیصلہ سنایا اور میں لوٹ آیا اسی بے رنگ دنیا میں جہاں آنے کو میرا دل قطعی نہیں چاہ رہا تھا۔ لیکن اس ساحرہ کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ اسی مقام پر اسی وقت ملا کرے گی، مگر کچھ دیر کے لیے، زیادہ دیر نہیں، اور یہ بھی کہ میرا وہاں پہنچنا لازمی ہے۔ میں نے ہر اس کی بات بلا چوں چرا مان لی، جیسے کوئی طالب علم اپنے نہایت محترم استاد کی بات ٹالنے کا حوصلہ نہیں کر سکتا۔ میرے اسٹاپ تک جانے کے دوران یقیناً مجھے گھورتی رہی تھی۔ مجھے اس نے منع کر دیا کہ پیچھے نہیں دیکھنا۔ میں اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بس میں سوار ہو گیا۔ گھر آنے کے بعد بھی میری طبیعت اسی کیفیت سے دوچار تھی۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہ کی، بس چپ چاپ پڑھ کر سو گیا، اور پھر میرا یہ معمول بن گیا۔ روز لائبریری سے واپسی پر میں اس سے ملاقات کرتا، دیر سے گھر لوٹتا اور پڑھ کر سو رہتا۔ کسی کام میں دل نہ لگتا۔
طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا۔ میں جو ایک خوش اخلاق، مہذب، شائستہ طبیعت کا مالک کہلاتا تھا، میرے اطراف کے لوگوں کے مطابق اب میں ایک بد دماغ، بد اخلاق شخص ہوتا جا رہا تھا۔ میرے گھر والے میرے رویے کی اس تبدیلی پر حیران تھے، تو میرے کولیگ پریشان اور میں سب سے بے خبر اپنی روش پر چل رہا تھا۔ البتہ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب میری صحت پہلے جیسی نہ رہی، بلکہ گر رہی تھی۔ میں کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ میرا صحت مند توانا جسم سوکھ رہا تھا۔ چہرے کی بشاشت کی جگہ پژمردگی نے لے لی۔ آنکھیں اندر کی طرف دھستی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میں مطمئن، سرشار اور مسرور تھا، جیسے کوئی نشئی اپنے نشے کی حالت سے مطمئن رہتا ہے اور اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ میں بھی اس نشے کا عادی ہو چلا تھا۔ میرے معمولات میں صرف سونا اور اٹھ کر اسی مقام پر چلے جانا شامل ہو چکا تھا۔ کئی ہفتوں سے میں لائبریری جانا بھی چھوڑ چکا تھا۔ میرے ہوش و حواس بس اتنا ہی کام کر رہے تھے کہ میں گھر کا راستہ نہیں بھولا تھا، اور نہ ہی اس جگہ کا جہاں وہ ساحرہ میری منتظر ہوتی۔ باقی کسی بات کا مجھے ہوش نہ تھا۔ یوں لگتا کہ دنیا میں صرف میں ہوں اور وہ ساحرہ، باقی کوئی نہیں۔ میری اس بدلتی ہوئی طبیعت کے پیش نظر میری بیوی مجھ سے بددل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بکتی جھکتی رہتی اور میں منہ اوندھا سویا پڑا رہتا یا ساحرہ کے خیالوں میں گم رہتا۔ اب ہماری ملاقات کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرا دن سوتے گزرتا اور رات جاگتے۔ گھر والے میری حالت کی وجہ سے تشویش میں مبتلا تھے۔ میری بیوی لڑ جھگڑ کر میکے جا بیٹھی۔ والدین ضعیف تھے۔ والدہ ہر وقت دعائیں کرتی رہتی۔ باقی سب اپنے اپنے دھندوں میں مصروف، اور میں اپنی اس انہونی دنیا میں مست ہوا چلا جا رہا تھا۔ مجھے نوکری کی پرواہ نہ رہی تھی۔ مجھے کسی شے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میری دلچسپی، میری دنیا صرف اسی لڑکی تک محدود ہو چکی تھی۔ میری آنکھیں ہر لمحے اسی چہرے کو دیکھنا پسند کرتیں اور کان اسی سریلی آواز کے منتظر رہتے۔ دل ہر دم اسی کا نام پکارتا رہتا۔ میں کون ہوں، کیا کروں، یہ سب کچھ میرے ذہن سے محو ہوتا جا رہا تھا۔ میری حالت اس مریض کی سی ہو رہی تھی جو صرف آکسیجن ماسک سے زندہ تھا، اور میری زندگی کو قائم رکھنے والی آکسیجن ماسک کا نام ساحرہ تھا۔ وہ کہاں سے آتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے، اور مجھ سے اس کا کیا رشتہ ہے، یہ سب پوچھنے کہنے کی اس نے پابندی لگا رکھی تھی، اور میں اس دھڑکے کے پیش نظر اس سے کچھ نہ پوچھتا کہ کہیں وہ روٹ کر ہمیشہ کے لیے نہ چلی جائے۔ اس کی خواہش تھی کہ جب تک مجھ سے ملو میری طرف دیکھو، جانے کے بعد مڑ کر نہ دیکھو، اور میں اس کی بات کا ایسے پابند ہو چکا تھا کہ جیسے اگر خلاف ورزی کی تو دھر لیا جاؤں گا۔ نہ جانے میں کب تک اس سحر میں مبتلا رہتا کہ ایک دن میں نے ساحرہ سے ہمیشہ ساتھ رہنے کی بات کی۔ میں چاہتا تھا کہ اب یہ سلسلہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میں ہمہ وقت ساحرہ کی قربت میں رہ سکوں، آنے جانے کا سلسلہ نہ رہے، اور نہ مجھے لوگوں کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے پوچھا کہ ایسا ممکن ہے؟ وہ کچھ دیر ٹھہر کر بولی، ہاں بالکل ایسا ممکن ہے، لیکن کیا؟ میں ہر طرح سے تیار ہوں، تم جو کہو گی ویسا ہی کروں گا۔ اس کے ہاں کہنے پر میں سرشار ہو گیا۔ مگر اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ بولی۔ کیسی شرط؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ پہلے وعدہ کرو۔ ہاں میں ہر شرط کے لیے تیار ہوں، ہر شرط پوری کروں گا۔ میں نے جھٹ اس کی بات کاٹ کر جواب دیا، تو سنو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، ایک ایسی جگہ جہاں میں تمہیں لے جاؤں گی، اور پھر ہم کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ تمہیں یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا، کیا چل سکو گے؟ اس نے بڑی ادا سے پوچھا۔ میں کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا تو وہ پھر بولی، میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کروں گی، تمہاری اپنی مرضی ہے، اگر چاہتے ہو تو کل جواب دے دینا۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو موقوف ہو چکی تھی، بھلا میں کیا سوچ بچار کرتا، لیکن پھر بھی اس لمحے مجھے کچھ سوچنا تھا۔ ان عارضی پناہوں سے دائمی پناہ کی طرف جانا تھا۔ اس رات میں جلد آ گیا، اپنے کمرے میں لیٹا اپنے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن مجھے لگا کہ جیسے ساحرہ میرے ارد گرد ہے اور میری اس کیفیت پر مسکرا رہی ہے، جیسے کہہ رہی ہو کہ بس سوچ میں پڑ گئے، کیا میرے بغیر رہ سکو گے؟ اور پھر مجھے نیند نے آ پکڑا۔ صبح میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج ساحرہ کے ساتھ چلا جاؤں گا، اور شاید مجھے ایسا ہی کرنا تھا۔ قوت فیصلہ بھی تو اسی کے تسلط میں تھی۔ میں آخری بار صرف اپنے والدین سے ملنا چاہتا تھا کہ انہیں کچھ بتاؤں گا نہیں، صرف مل لوں گا۔ ویسے بھی وہ سب مجھے نیم پاگل تصور کر چکے تھے۔ میں اپنی والدہ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس وقت مسلے پر بیٹھی تھیں۔
آج کئی ہفتوں بعد میں نے اپنے کمرے کے علاوہ گھر کے دوسرے کمرے یا حصے میں قدم رکھا تھا۔ مجھے کمرے میں ایک عجیب سی بو کا احساس ہوا۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر جھانکا۔ کچھ غور کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ بو میرے اپنے ہی وجود سے آ رہی ہے۔ اطراف کی فضا تو خوشگوار تھی۔ والدہ نے سلام پھیر کر میری طرف دیکھا تو مجھے ان کی آنکھوں میں چمکتے آنسو صاف دکھائی دیے۔ میں کسی بھی جذباتیت کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا، لہٰذا جلدی جلدی انہیں خدا حافظ کہہ کر جانے کے لیے پلٹا، لیکن ان کی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ سنو بیٹا، ادھر آؤ۔ انہوں نے مجھ پر دم کیا اور پھر ایک گلاس پانی پینے کو کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے التجا کی، بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لو۔ میں نے سوچا جب آخری بار ملنے آ ہی گیا ہوں تو چلو چائے بھی پی لوں۔ اگرچہ بے دلی تاری تھی پھر بھی بیٹھ گیا۔ وہ ایک چائے کا کپ مجھے پکڑا کر خود بھی چائے پینے لگی۔ میں نے جلدی جلدی چائے ختم کی۔ مجھے شدید الجھن ہو رہی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا، جیسے میں نے چائے نہیں پی زہر پی لیا ہو۔ مجھے اندر تک ایک تلخ سیال مادہ اترتا محسوس ہوا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ میں نے جلدی سے خدا حافظ کہا اور باہر آ گیا۔ سر بہت وزنی محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بھاری بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ مجھ میں چلنے کی سکت نہیں تھی، لیکن ساحرہ کی سرگوشی مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں تمہاری منتظر ہوں، میں تمہاری منتظر ہوں۔ بس اسی آواز کے سہارے میں نے تھوڑی بہت ہمت کی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی جانے میں کچھ وقت تھا۔ سوچا طبیعت بحال کر لوں تاکہ وہاں تک صحیح سلامت حالت میں پہنچ جاؤں۔ یہ وقت میں نے کیسے گزارا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میری حالت ایسی تھی کہ جیسے جسم کے دو حصے کیے جا رہے ہوں۔ بہرحال بڑی دقت کے بعد وہ وقت آ پہنچا جب مجھے ساحرہ سے ملنے جانا تھا۔ میں ساحرہ کی آواز کے تعاقب میں وہاں تک پہنچ گیا۔ وہ کتنی خوش ہوئی تھی، آج اس کی خوشی دیکھنے والی تھی، جیسے اس کی خواہش غیر متوقع طور پر پوری ہو گئی ہو۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ پھر میں اس کے پیچھے چلتا ہوا ایک ویرانے میں پہنچ گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ آخر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ تو مجھے اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا نا کہ سوال مت کرو۔ ہم یہاں ایک بزرگ سے ملنے آئے ہیں۔ میں دراصل انہی کے پاس رہتی ہوں، لہٰذا میں ان سے تمہیں ملانے لائی ہوں۔ تم بس چپ چاپ اس چبوترے پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے ایک چبوترے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے جو ہی اس کے کہنے کے مطابق اپنے قدم چبوترے کی طرف بڑھائے، میرے قدم ڈگمگانے لگے، سر بھاری ہونے لگا۔ مجھے کوئی انجانی قوت پیچھے دھکیل رہی تھی اور میں باوجود کوشش کے اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ میں اس کشمکش کا مقابلہ نہ کر سکا اور چبوترے پر بیٹھنے سے پہلے ہی زمین پر گر گیا۔ میرے حواس گم ہو گئے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنی والدہ کے بستر پر لیٹا تھا۔ میرے سرہانے میری والدہ، بیوی، والد صاحب اور دیگر گھر والے کھڑے تھے۔ میرے ہوش میں آنے پر ان سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میری ماں نے میرا ماتھا چوما۔ سب کے چہروں پر خوشی اور اطمینان دکھائی دے رہا تھا۔ میں حیران سا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن کا ہر گوشہ پرسکون اور خالی تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی بھون میں گھوم پھر کر باہر آ گیا ہوں یا میں کسی قید سے رہائی پا گیا ہوں۔ جی ہاں، میں دراصل ایک قید میں ہی تھا، ایک ساحرہ کی قید میں، یعنی ایک خبیث روح کی قید میں۔ جتنے عرصے میں اس مصیبت میں قید رہا، ان دنوں کا شمار میرے بس کی بات نہیں۔ البتہ گھر والوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ تقریباً 3-4 ہفتے تک میں اس بلا کے شکنجے میں تھا۔ اس دوران میری حالت نیم مردہ تھی۔ میں دنیا اور مافیہ سے بے خبر پڑا رہتا۔ ایک ہفتے تک سب میری حالت پر تشویش کا اظہار کرتے رہے، میرے معاملات کو ٹٹولتے رہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ میں روزانہ لائبریری کے پیچھے واقع قبرستان میں جایا کرتا تھا اور ایک پرانی قبر پر بیٹھ کر گھنٹوں گم رہا کرتا۔ اس لمحے کسی دوسرے میں ہمت نہ تھی کہ وہ قریب آ کر دیکھے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ البتہ میرے بھائی کا کہنا تھا کہ میں کسی سے باتیں کیا کرتا، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر ایک دن بھائی کو بھی وحشت اور ڈر نے آ لیا اور وہ میرا پیچھا کرنے سے باز رہا۔ البتہ والدہ صاحبہ نے ایک عامل بابا سے رجوع کیا اور انہوں نے اپنے علم سے بتایا کہ میں ایک ایسی خبیث روح کے شکنجے میں گرفتار ہوں جو روپ بدل کر پہلے انسانی حواس پر قابو پاتی ہے اور پھر موقع پا کر ایک دن اس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ یہ روح انسانی خون کی پیاسی تھی جو اچانک حملے کے بجائے رفتہ رفتہ انسانی خون نچوڑ لیتی ہے۔ بابا کے مطابق یہ ایسی روحیں ہوتی ہیں جو اپنی ہلاکت کا سبب بھی خود ہی ہوتی ہیں۔ برزخ میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی اور یہ آزاد پھرتی ہیں۔ ایسی صورت میں کوئی شیطانی چیلا ان کو قبضے میں لے کر
اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، لیکن اس مرتبہ اس بدروح کا ارادہ پایہ تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی سب کو خبر ہو گئی، اور جب اس ساحرہ نے مجھے آخری مرتبہ آنے کو کہا کہ میں اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں، تو اسی دن میں نے والدہ کے کمرے میں جا کر پانی پیا اور چائے پی، تو اس پانی اور چائے کے ذریعے عامل بابا نے میرے اندر ایسی قوت پیدا کر دی جو اس خبیث روح کا مقابلہ کر سکے۔ عامل بابا نے بتایا کہ میرے اندر سے جو ناگوار بو اٹھ رہی تھی وہ اسی خبیث روح کی عطا کردہ تھی، اور پھر جب اس کا توڑ ہوا تو میں چکرا گیا۔ نیکی اور بدی کی جنگ میرے وجود کے اندر لڑی جا رہی تھی اور میں بے خبر تھا۔ دراصل میں میدان جنگ میں تھا، اور اس میدان میں نیکی کی فتح ہوئی اور بدی ہار گئی۔ اگر میں اس چبوترے پر جو میری موت کا چبوترا تھا بیٹھ جاتا تو شاید آج یہ کہانی آپ تک پہنچ ہی نہ پاتی، لیکن میں اس وحشت ناک موت کے منہ سے خدا کے کرم سے بچ نکلا، اور خدا نے مجھے اس ساحرہ کی سحربانی اور سحر انگیزی سے نجات دلائی۔ اب میں خود کو بالکل پرسکون اور مطمئن محسوس کرتا ہوں۔ البتہ نماز کی پابندی کو میں نے اپنا معمول بنا لیا ہے۔ لائبریری جانا پھر سے شروع کر دیا ہے۔ ایک دن میں نے کرامت بابا سے پانی طلب کیا تو بابا نے گلاس دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، صاحب غور سے دیکھیے، پانی میں کوئی تصویر تو نظر نہیں آ رہی۔ میں نے گھبرا کر غور سے دیکھا اور مسکرا دیا۔ اب تو بھرے مجمع میں بھی کسی خوبصورت لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا ہوں، اور کسی اکیلی لڑکی کو تو سٹاپ پر